अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 9 जनवरी 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये काम पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़पें और इसी तरह से मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की बर्बादी के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि LOC पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिसमें भारत की 4 चेक पोस्टें तबाह की गई हैं, 2 भारतीय फौजी हलाक जबकि 7 भारतीय फौजी जख्मी भी हुए हैं। इसी तरह से नाज़रीन LOC पर धमाकों की जद में आकर कई भारतीय फौजी जख्मी भी हुए हैं, जबकि एक भारतीय फौजी हलाक हो चुका है। मकबूजा कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के साथ मिलने वाली बॉर्डर पर भारत ने खतरनाक फौजी जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं और साथ साथ नाज़रीन पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने के लिए भारी हथियारों को भी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के फ़िज़ाइया, पाकिस्तान के शाहीन भारत को भरपूर तरीके से रद्द अमल दे रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के खिलाफ फ्रीडम फाइटर्स के हमलों में इजाफा हुआ है। BJP का एक वर्कर मारा जा चुका है, जबकि मुजाहिदीन ने हमले करके भारतीय फ़ौज के 2 एहलकार जख्मी किए हैं। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि कारगिल के अंदर भारतीय फ़ौज को वहाँ के शहरियों ने निकाल दिया है और भारतीय फ़ौज के लिए मुतबादल ज़मीन का बंदोबस्त किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट 4G इंटरनेट को मज़ीद मुअत्तल कर दिया गया है। 22 जनवरी तक मुअत्तल रहेगा। आप जानते हैं भारत गुज़श्ता 18 महीनों से मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है और वहाँ पर लोगों को बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी मुयस्सर नहीं है। लेकिन कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स अज़म ज़ाहिर किए हुए हैं कि वो आज़ादी की जंग को जारी रखेंगे, चाहे जितनी भी उन्हें कुर्बानियाँ देना पड़ें। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि गलती से सरहद पार करने वाले एक पाकिस्तानी नौजवान लड़के को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। 20 मिनट तक LOC का एक बॉर्डर खोला गया है, जहां से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बच्चे थे जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए थे, उनका तबादला हुआ है। आगे बढ़ने नाज़रीन जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन अमरीका से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कानून हरकत में आ चुका है। ट्रंप के खिलाफ एक और बड़ा बम गिराया गया है। ट्विटर की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल अकाउंट को मुअत्तल कर दिया गया है, मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया है। पूरी दुनिया के अंदर ट्रंप के अकाउंट की मुअत्तली एक तरह से हैशटैग और टॉप ट्रेंड बनी हुई है। और नाज़रीन इस हवाले से ट्विटर इंतज़ामिया ने कहा है कि चूंकि ट्रंप ट्विटर के ज़रिए से हमले करवा सकते थे, दहशत गर्दाना वाक़यात को उकसा सकते थे, तासुब और खाना जंगी करवा सकते थे, इसलिए अकाउंट बंद किया गया है। इससे पहले फेसबुक और इसी तरह से इंस्टाग्राम ने भी डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट्स को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर रखा है। कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने इत्तेहादियों ने छोड़ चुके हैं और प्रेशर में आकर जो बाइडन की फतह को डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम किया है, क्योंकि पेंटागन धमकी दे चुका था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी माफ़ी या अपनी गलती तस्लीम ना की तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारकर कत्ल कर दिया जाएगा। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को जो बाइडन की जो तकरीब हल्फ बर्दारी है उसमें शिरकत से इनकार कर दिया है। कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस इनकार का मतलब अमेरिका के अंदर खाना जंगी और सिविल वार का शुरू होना है। अभी नाज़रीन आने वाले चंद दिन अमेरिका की तारीख के बदतरीन दिन साबित हो सकते हैं। खाना जंगी फसादात का खदशा है। जो बाइडन ने अगरचे ट्रंप की अदम शिरकत को अपने लिए अच्छा करार दिया है, लेकिन माहिरीन का मानना है कि ट्रंप के हामी और इसी तरह से जो बाइडन के हामी सड़कों पर हैं और अमेरिका के अंदर फौजी कमांडोज भी मुतय्यन किए गए हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले 10 दिन अमेरिका के अंदर खाना जंगी के दिन हो, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन भारत से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारतीय हुकाम दावा कर रहे हैं कि चीन के साथ मामला तय पा गए हैं और ग्राउंड लेवल की जो कम्युनिकेशन है वो बहाल हो चुकी है और चाइना और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का मकसद मुज़ाकरात के ज़रिए से लद्दाख से और इसी तरह से पेंगोंग झील और इसी तरह से दीगर इलाकों से चीनी फ़ौजों को निकालना या हटाना है। लेकिन आप जानते हैं भारत इससे पहले भी इसी तरह के दावे करता है, लेकिन हकीकत ये है कि भारत के ख़िलाफ़ चीन का हमला बढ़ रहा है, भारतीय इलाकों पर चाइना कब्ज़ा कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है
کہ ایمانوئل میکرون جو فرانس کے صلیبی دہشت گرد صدر ہیں، انہوں نے اپنے خصوصی نمائندے کو نریندر مودی کے پاس بھیجا ہے، مودی سے ملاقات کی ہے، جو سب سے بڑے مشیر ہیں ایمانوئل میکرون کے۔ انہوں نے مودی سے ملاقات کر کے فرانس کی جانب سے مودی کی اور بھارت کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، فرانس کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ مزید رافیل طیارے اور ڈرون طیارے اور اسی طرح سے دیگر جنگی ساز و سامان بھارت کو فرانس فراہم کرے گا۔ پاکستان اور چین کے مقابلے میں بھارت کی مدد فرانس کرتا رہے گا۔ اس حوالے سے بھارت کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں فرانس کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم ایمانوئل میکرون چلا رہا ہے، جبکہ نریندر مودی بھارت کے اندر مسلمانوں پر حملے کروانے کے لیے بی جے پی RSS کے غنڈوں کو اکساتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، بھارت کے فارن آفس نے دعویٰ کیا ہے کہ بیرون ممالک کے ساتھ دفاعی نوعیت کے جو تعلقات ہیں وہ برابری کی سطح پر ہیں اور کسی ملک کے سامنے بھارت سرنڈر نہیں ہو رہا ہے، اور تمام ملکوں سے جہاں جہاں سے ضرورت ہوگی بھارت دفاعی طور پر طاقت اور اسلحہ اور ہتھیار خریدتا رہے گا۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین بھارت سے ہے۔ بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک عروج پر ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے جس میں مودی حکومت کی جانب سے دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ کسانوں کے خلاف بنائے گئے قوانین کو واپس نہیں لیا جائے گا۔ مودی حکومت نے کسانوں کا احتجاج ختم کروانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے تاکہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں کسانوں کو زبردستی دلی سے ہٹایا جائے، ان کے احتجاج اور مظاہرے کو ختم کیا جائے۔ ایک طرف سے ناظرین کرام کسانوں کی تحریک کے اندر خالصتان کے نعرے لگ رہے ہیں، خالصتان آزادی کے حوالے سے سکھ کمیونٹی پرجوش ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام کسانوں کی جانب سے مودی حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا چکا ہے اور ٹریکٹر سپریڈ جاری ہے اور پورے دلی کو جام کر کے بھارت کی اکانومی کو 50 کھرب روپے سے زائد کا اب تک کسان نقصان پہنچا چکے ہیں۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ مودی حکومت نے اگر کسانوں کی بات نہ مانی تو پھر دلی کے اندر خون ریز فسادات ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر برڈ فلو پھیلا ہوا ہے جس کی وجہ سے خطے کے دیگر ممالک بھی پریشان ہو چکے ہیں، کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے لاکھوں لوگ نہیں بلکہ کروڑوں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت روس کے تعلقات اور اسی طرح سے بھارت یوم جمہوریہ کے موقع پر ایک اور نئے مہمان کو سری لنکا، بھوٹان یا نیپال، مالدیپ سے بلانا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے ہے تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ UK یعنی برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کو یوم جمہوریہ کے موقع پر خصوصی مہمان کے طور پر بلایا گیا تھا، لیکن آخری لمحات میں انہوں نے انکار کر دیا۔ اب بھارت کی حکومت متبادل ممالک سے کہا جاتا ہے کہ سری لنکا سے یا بھوٹان سے یا مالدیپ سے خصوصی مہمان کو بلانے پر غور و فکر کر رہی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں پڑوسی ملک چائنا کے زیر اثر ہیں اور پاکستان اور چین کے بلاک میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ روس کے پاکستان اور چین کے ساتھ رابطوں سے بھارت پریشان ہے۔ بھارت کو خطرات لاحق ہیں کہ رشیا چائنا کا ساتھ دے کر چائنا اور پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت کی سلامتی کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام اب بھارت کے حکام یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ بھارت کو روس پر انحصار کرنے کی بجائے امریکہ اور دیگر یورپی ممالک پر انحصار کرنا چاہیے، کیونکہ روس بھی چائنا اور پاکستان کے بلاک میں ہے، اس سے بھارت کی سلامتی کو خطرات ہو سکتے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام گلف ممالک کے اندر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ایران کی جانب سے پرشین گلف کے اندر خلیج فارس کے قریب زیر زمین ایک بہت بڑا فوجی اڈا بنایا گیا ہے، جس کا دورہ باقاعدہ قاسم سلیمانی کے جانشین جنرل اسماعیل قانی نے کیا ہے۔ وہاں پر بڑے بڑے خطرناک میزائلوں کو رکھا گیا ہے، جدید ہتھیاروں کو رکھا گیا ہے تاکہ پرشین گلف میں اگر جنگ چھڑے تو پھر زیر زمین اس فوجی اڈے کو ایران استعمال کر کے امریکہ کو اور سعودی عرب اور دیگر ملکوں کو ٹارگٹ کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ خلیجی ممالک کے اندر ایران کے ساتھ ایک مرتبہ پھر کشیدگی عروج پر ہے اور ایک طرف سے ایران امریکہ کو اسرائیل کو حملے کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، دوسری طرف زیر زمین باقاعدہ فوجی اڈے، نیوکلیئر پاور پلانٹ لگا کر خطے کے لیے بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی ساتویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین ترکی سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ لبنان کے منتخب وزیر اعظم سعد الحریری نے دورہ کیا ہے ترکی کا، طیب اردگان سے ملاقات کی ہے۔ یہ غیر اعلانیہ دورہ تھا، وہ اچانک ترکی کے دورے پر پہنچے ہیں۔ طیب اردگان سے خصوصی طور پر انہوں نے ملاقات کی ہے۔ آپ جانتے ہیں لبنان کے اندر اس وقت سیاسی بحران ہے،
کافی مہینے گزر چکے ہیں، وہاں پر کوئی بھی مستقل حکومت نہیں ہے۔ بیروت دھماکے ہوئے جس میں 15 سے 20 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا اور عوام کا جانی نقصان اس کے علاوہ ہے۔ پھر ناظرین آپ جانتے ہیں اسرائیل کی اور فرانس کی سازشیں ہیں، اپنے اپنے اہداف کے لیے اسرائیل اور فرانس سازشی عناصر کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ایک طرف سے حزب اللہ کو سپورٹ کیا جاتا ہے، دوسری طرف سے فرانس عیسائیوں کو سپورٹ کر کے مسلمانوں کا خون بہانا چاہتا ہے۔ اس موقع پر ترکی سے رابطہ کیے ہے سعد الحریری نے۔ طیب اردگان نے کہا ہے کہ لبنان کی بھرپور طریقے سے مالی مدد کی جائے گی، معاشی مدد کی جائے گی اور تجارتی روابط بڑھائے جائیں گے۔ سیاسی طور پر لبنان کی حکومت کو سپورٹ کیا جائے گا۔ اس سے ناظرین ماہرین نے اس بات کا نتیجہ بھی نکالا ہے کہ دراصل طیب اردگان خطے کے ایک بہت بڑے کھلاڑی ہیں، اسی وجہ سے بہت سے ملک کے طیب اردگان پر انحصار کرتے ہیں، ان سے جدید ترین ڈرون ٹیکنالوجی ہتھیار بھی خرید رہے ہیں، معاشی رابطے سیاسی رابطے بڑھا کر ان سے سیاسی سبق سیکھ رہے ہیں، سیاسی درس لے رہے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ ترکی خطے کے ممالک کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھا کر ایک طرح سے خلافت عثمانیہ کو بحال کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین طیب اردگان نے کہا ہے کہ 2021 سے ترکی کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز ہو رہا ہے، ترکی ترقی کرے گا اور بہت سے چیلنجز ہیں ان سے نمٹا جائے گا اور بہت سے اہداف کو پورا کیا جائے گا۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین ایران، امریکہ اور اسی طرح سے عراق سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کی پینٹاگون نے باقاعدہ فضائی مشقیں شروع کر رکھی ہیں۔ امریکہ نے مزید بمبار طیارے گلف کے اندر پہنچائے ہیں جو سعودی عرب کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر جنگی مشقیں کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے بمبار طیاروں سے پیغام ایران کو دیا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی جارحیت کرنے سے باز رہے اور ساتھ ساتھ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جھڑپیں کروانے، لڑائی کروانے کی سازش بھی ہو رہی ہے۔ پینٹاگون کے اندر جو پس پردہ جو دماغ ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن کی حکومت کو لا کر ایک مرتبہ پھر نئی دہائی کے اندر نیا بحران شروع کیا جائے، نئی جنگ شروع کی جائے۔ اس کے لیے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جنگ کروانے کی کوششیں بہت تیز ہو چکی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے حشد الشعبی کے جو سربراہ ہیں عراق کے اندر ان پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حشد الشعبی جو ایران نواز مسلح تنظیم ہے وہ عراق کے اندر امریکی اہداف کو ٹارگٹ کرنے، امریکی سفارت خانے کے باہر مظاہرے کروانے اور خون خرابہ فسادات کروانے میں ملوث ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عراق کے اندر حالات خراب ہیں، ایران نواز مسلح تنظیموں کی وجہ سے امریکی اہداف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ بیرونی جو سفارت خانے ہیں، ایمبیسیز ہیں یا کونسل خانے ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور چائنا سے ہے۔ ناظرین تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی معیشت مسلسل زوال پذیر ہے۔ امریکہ کی اکانومی ٹرمپ کے دور میں بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ صرف دسمبر کے مہینے میں 1.5 لاکھ کے لگ بھگ امریکی شہریوں کی نوکریاں ضائع ہو چکی ہیں، نوکریاں ختم ہو چکی ہیں اور اس وقت کروڑوں لوگ امریکہ کے اندر بے روزگار ہو چکے ہیں۔ ایک طرف سے کرونا وبا ہے، دوسری طرف سے سیاسی انتشار ہے، سیاسی افراتفری ہے جس کی وجہ سے معیشت ڈی ویلیو ہو رہی ہے اور امریکہ کے اوپر قرضے چڑھتے جا رہے ہیں اور امریکہ کے اندر لوگ اپنی جاب سے، نوکریوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کمپنیاں بند ہو رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ IMF کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چین کے اوپر بھی بیرونی قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، بالخصوص جو پرائیویٹ سیکٹرز ہے اس کے اندر اس کے اوپر قرضوں کے بوجھ کی وجہ سے چین کی اکانومی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال چین کی جو معاشی شرح نمو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور یہ آنے والے دنوں میں چین کو فائدہ پہنچائے گی۔ 2035 تک چین کی جو GDP ہے وہ ڈبل ہو جائے گی۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین نارتھ کوریا اور اسی طرح سے میکسیکو سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ نارتھ کوریا، شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے کہا ہے کہ امریکہ ان کا نمبر 1 دشمن ہے، چاہے کسی کی بھی حکومت ہو۔ شمالی کوریا امریکہ کو اپنا دشمن تصور کرتا ہے، اس کے لیے ان کے میزائل تیار ہیں، فوجیں الرٹ ہیں، ہر طرح کے ہتھیار تیار ہیں اور جنگی مشقیں اور تیاریاں بھرپور طریقے سے کی جا چکی ہیں۔ اگر امریکہ نے جارحیت کی تو شمالی کوریا ایٹم بم امریکہ پر برسا کر امریکہ کو ختم کر دے گا۔ ساتھ ساتھ میکسیکو سے خبر یہ ہے کہ مسلح حملے کے اندر 9 سے زائد لوگ مارے گئے ہیں، متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ اور ان کے جو پڑوسی ملک ہیں وہاں پر اس طرح کی مسلح کارروائیاں ہوتی ہیں جن میں نہتے لوگوں کو مار ڈالا جاتا ہے۔ بہرحال دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔